बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उरगज़ई। नाज़रीन, आज से हम केपी कॉलिंग के नाम से शो करेंगे। ये भी उसी तरह का करंट अफेयर या हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है जिसमें हम मुल्की और जो इलाकाई इश्यूज़ है उन पे आपके सामने ताज़ा तरीन तज्ज़िये और तबसरे पेश करेंगे। इसका सेट भी किसी हद तक तब्दील हो गया है। उम्मीद है आप लोग ये शो पसंद करते रहेंगे और इस तरह मुझे बर्दाश्त करते रहेंगे। तो अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इसी माह के आगाज़ में यानी 1 जून को यहाँ से कबायली मशरान पर मुश्तमिल एक जरगा कलदम तंजीम तहरीक तालिबान से बातचीत करने के लिए काबल गया था और वहाँ 2 दिन तक मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए, जिसके बाद टीटीपी की तरफ से एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी का ऐलान भी किया गया है। और अब फ़रीक़ैन की तरफ से जो मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे गए हैं उस पर गौर व फिक्र जारी है। ऐसी इतलात भी हैं कि पाकिस्तान की जय्यद उलमा पर मुश्तमिल एक जरगा भी बहुत जल्द काबल जा रहा है, जो वहाँ पे टीटीपी की क़ियादत से मुज़ाकरात करेगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो फ़रीक़ैन की तरफ से जो मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे गए हैं वो किस हद तक मानने वाले हैं। क्या जो मुज़ाकरात हुई है या मुतालबात रखे गए हैं उसमें कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, और फ़रीक़ैन के लिए एक दूसरे के मुतालबात मानना किस हद तक मुश्किल या आसान होगा। इस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में दौलत इस्लामिया या दाइश के हमले जो है उनमें तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी काबुल में सिखों के एक गुरुद्वारे पर हमला किया गया था, जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश की तरफ से कबूल की गई थी। इसके साथ साथ दाइश के प्रोपेगेंडा मुहिम में भी बड़ी तेज़ी आ रही है। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब मलिक वारिस खान अफरीदी साहब, कबायली मलिक हैं और जो तालिबान के साथ जरगा हुआ था ये भी उसमें शरीक हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और उसके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, रोज़नामा डॉन में कॉलम लिखते हैं। टेलीफोन लाइन पे हम कर रहे हैं जनाब मलिक हबीब नूर उरगज़ई साहब। ये भी एक कबायली मलिक है जो जरगा हुआ था काबुल में, ये भी उसमें शरीक थे। और इसके अलावा ये तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान जो एक सियासी जमात है उनके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं हबीब नूर मलिक से जो है ना आगाज़ करूँगा। मलिक हबीब नूर उरगज़ई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हूँ जी। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू रफ़त भाई। मलिक साहब, ये जो जैसे मैंने जिक्र किया आप खुद भी उस जरगे में शरीक थे जब तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान में 2 दिन आप लोगों ने मुज़ाकरात किए थे। तो जो फ़रीक़ैन की तरफ से एक दूसरे के सामने जो मुतालबात रखे गए थे उसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रिया अदा करते हैं रफ़त साहब आपकी और आपके चैनल की। ये बड़ा एक अहम इशू है, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये एक इशू चल रहा है जी। जो कि एक स्टेप उठाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी 22 करोड़ आवाम जो है इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कब ये खुशखबरी मिलेंगे पाकिस्तान को कि तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं कि ये जंग चल रहा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा था कि दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से इससे पहले भी कोई छोटे छोटे मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से यही एक डिमांड था कि इसमें कबायली ग्रैंड जरगा हो ताकि हमारी बीच में कोई ऐसा जरगे में एक ऐसा मुज़ाकरात करें कि वो यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अफगानिस्तान की मफाद में भी हो कि यहाँ पे अमन कायम हो जाए जी। तो वो जो छोटे छोटे जरगे थे इसमें जब हमारा ग्रैंड जरगा गया था तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी उनके मतलबात थे तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जरगे ने कोई ऐसा किरदार अदा किया था कि तकरीबन ऐसा समझो कि 98% वो तकरीबन दोनों फ़रीक़ैन इस पे राजी थे। एक चीज़ पे जो हमारा उनके साथ हुई थी, उन्होंने फाटा इंज़माम की बात की थी कि
فاٹا انضمام جو ہے اس کو آپ ختم کر لیں. جی تو اس میں سے یہ تھا کہ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے جرگے کا ایک حسن بھی ہے کہ فریقین ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، لیکن اس میں سب سے اہم کردار جو ادا کریں گے وہ اس کا اہم ذمہ داری جو ہوگی وہ ہوگی جرگے کی. تو الحمدللہ جرگے میں ایسا نموڑی، ہم پشتو میں قبائلی جرگے میں اس کو کہتے ہیں، نموڑی مشران اس میں شامل تھے کہ ان مشران نے بڑا اچھا اس میں کردار ادا کیا تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کیونکہ فاٹا انضمام جو ہے وہ جرگی ممبران نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ یہ انضمام ہوا ہے تھرو پارلیمنٹ کے تھرو پہ، کیونکہ حکومت کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یار چل بس ٹھیک ہے یہ انضمام ہم نے ختم کر دیا ہے. تو لیکن یہ کہ امارت اسلامی جو افغانستان کی جو حکومت ہے، جرگے نے اس کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ اب مذاکرات الحمدللہ بڑے اچھی خوشگوار اس سلسلے میں چل رہے ہیں، لیکن اس میں آپ لوگ بھی کردار ادا کریں. کیونکہ ٹی پی والے جو ہیں ان کا وہ یہ تھا کہ اگر یہ انضمام ختم ہو جائیں، اور اس میں انہوں نے جو وہ پیش کیے تھے کہ ہماری قبائلی روایت تھی، قبائلی ایک سسٹم تھا، قبائل میں ایک جرگہ تھا. کیونکہ انضمام میں جرگے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، انضمام میں کوئی ایسا سسٹم بالکل نہیں ہے کہ ہماری کلچر کو وہ نقصان پہنچائیں. تو ہم یہ جرگے والے جو ہے اس چیز پہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے جو وہ کیا تھا سیز فائر ہوا تھا، اس چیز پہ وہ ہوتا کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم اس کا ایسا حل نکالیں گے بیچ میں سے کہ دونوں فریقین اس پہ راضی ہو جائے. پھر واپسی پہ ہم نے ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صرف انضمام کا ایشو تھا اس پہ تھوڑے سے جو ہے نا کہ وہ سارے مان لیے گئے ہیں، صرف یہ انضمام کا ایشو جو ہے اس پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. جی بالکل، تقریباً باقی بہت چھوٹے چھوٹے ایشو تھے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ امن کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے، اور جرگے والوں نے حکومت کو بھی وہ کیا تھا کہ کیونکہ حکومت ریاست کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا جنگ کا یہی موقف تھا، خاص کر ہمارے تحریک اصلاحات پاکستان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ مطلب عالمی ایک کولڈ وار تھا. تو وہ جس طریقے سے وہ کر رہے تھے تو وہ تو الحمدللہ امریکہ ادھر سے واپس چلا گیا ہے. تو ابھی مطلب وہ جواز بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ ادھر سے کسی کے ساتھ وہ جہاد کریں. تو اس وجہ سے وہ جو ایک ایشو تھا وہ انضمام یہ ہے کہ جرگے نے بھی حکومت کو بھی جواب دیا ہے اور دوسری فریق کو بھی دیا ہے کہ یہ حکومت ڈائریکٹ نہیں کر سکتا ہے، یہ پارلیمان کا وہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی پوزیشن بھی پارلیمان کا یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ 2/3 میجارٹی سے یہ وہ ہوگا، ختم ہوگا، وہ ہے نہیں ہے پارلیمان میں. اس وجہ سے جرگے نے ان کو اس چیز پہ آمادہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی اگر ایسے ایشو ہو کہ وہ ڈائریکٹ حکومت وہ کر سکتے ہیں، اس پہ جو ہے نا جرگہ بھی نظر ثانی کریں گے اور دونوں فریقین کو اس چیز پہ ہم راضی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ 20-22 سال کے اس ڈوریشن میں پورا تقریباً قبائلی جو خطہ ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہوا ہے. وہاں پہ ہمارے گھروں کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہوا ہے، سڑک نہیں ہے، اسکول سسٹم نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے. تو حکومت سے بھی ہمارا یہی وہ تھا کہ ابھی یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ختم ہو گئے تو انشاءاللہ کوشش جرگے کی بھی یہی ہوگی کہ 3 مہینے کے اندر اندر جو تھوڑا سا بھی رکاوٹ ہے انشاءاللہ یہ جرگہ اس کو دور کریں گے. اچھا ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اب میں یہ جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان ہیں ان کے سامنے رکھوں گا. ملک وارث خان افریدی صاحب آپ بھی اس جرگے میں شامل تھے، اور یہ حبیب نور ملک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو طالبان کے مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں، صرف ایک جو ہے نا انضمام کا ایشو رہ گیا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال میں وہ تو بہت سنجیدہ بندہ ہے حبیب نور صاحب، لیکن میں پہلے تو آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اردو کا پروگرام، کیونکہ یہ قومی زبان ہے، آج آپ سے اس نے سٹارٹ لیا اور میرا خیال میں میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوا ہوں. لیکن پیشگی میں یہ کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں، میں پیشگی معذرت خواہ ہوں کہ ہماری اردو جو ہے نا یہ گلابی قسم کی ہے، پورا نہیں چل، وہ ہماری بھی ایسی ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. بات یہ ہے کہ بات چیت جو ہے نا یہ بندوق کے منہ پہ حل نہیں ہوتے ہیں، یہ رواج ہے، ہمارے طور طریقہ ہے، اور یہ ساری دنیا میں بھی ہے کہ اس میٹ پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہ راستہ اپنایا. اور پہلے سے ابھی یہ حبیب نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20-22 سال سے، میرا خیال میں یہ 40 سال سے سارے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ تکلیف ہو رہا ہے. جس شروع ہی دن سے ہمیں یہ تکلیف جو ہو رہا ہے نا، یہ آج سے نہیں، یہ 20-22 سال سے، یہ تقریباً 40 سال سے لگ بھگ کہ افغانستان کے عوام بھی اس تکلیف میں، اور پاکستان کے عوام اور ساری بونڈری پہ قبائل، یہ قبائل بھی اس مصیبت
لیکن ہم محب وطن لوگ ہیں، قبائل جو ہے نا یہ محب وطن لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ قبائل جو جرگ بیچتا ہے تو پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہ جو اس علاقے میں امن نہ ہوگا تو پھر بات چیت کس طرح کر سکیں گے؟ تو ہم نے پہلے اس کو کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور ہم نے 2 سال کے لیے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے وہ حالات ہمارے سامنے تھے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے کی بات نہیں، لیکن وہ اس پہ بضد رہے، وہ کہہ رہے کہ آپ کے کردار پہ منحصر ہے یہ جرگہ، کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کام کر رہے ہیں تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اور بھی بڑھائیں گے یہ ہو سکتا ہے، لیکن 3 مہینے کے لیے ہم نے اس پہ وہ کمپرومائز کیا ہے کہ یہ 3 مہینے کی ہوگا۔ ابھی آپ نے اپنے باتوں میں بھی ابھی بتایا کہ یہ داعش والے یہ وہاں پہ ہو رہے ہیں، یہ افغانستان والے اب یہ مراحت کی حکومت ہے وہاں پہ، اور افغانستان قبائلیوں کا دوسرا گھر ہے، اور یہ پاکستان کی مذہبی حالات بھی اس طرح کہ ہمارے گوانڈی ملک بھی، یہ پاکستان بھی، وہ بھی اس طرح چاہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دن سے بھی کہہ رہے ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ افغانستان کی زمین جو ہے نا یہ کسی ملک کے خلاف، تو پاکستان سوال پیدا نہیں ہوتے، لیکن اور کسی ملک کے خلاف بھی یہ استعمال نہیں ہوگا، ہمارا پورا یقین ہے اس پہ، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں تو اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ رواج ہے، ہمارا طریقہ ہے، قبائلیوں کے سسٹم میں طریقہ ہے، اس میں اس نے بات کی تو ہم نے مان لیا ہے۔ ابھی اس پہ جو باتیں ہوئی مرجر پہ وہ جو آ رہے تھے، شروع سے آپ نے جتنے قبائل ہیں ہم نے بھی مخالفت کی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قبائل محب وطن لوگ کے، ہماری اتنی تباہی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ 4 لاکھ روپے دے رہے تھے، اس کو بات کر رہے تھے، 4 لاکھ روپے اس ٹائم پہ واشنگ روم بھی نہیں بن سکتا ہے، تو یہ 4 لاکھ روپے ہمارے 2 منزلہ 3 منزلہ مکانات تھے، یہ کس طرح اس پہ بن سکتے ہیں؟ لیکن ہم محب وطن ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، اس نے تباہی کے باوجود ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ قبائل تو نکل کے آ گئے، لیکن مرجر کے واسطے جو ہم نے کہا کہ ہمیں یہ سزا مت دو، ایک بندہ ہوگا، اس کو اگر آپ سزا دینا چاہتے تو ایک بندے کو دے رہے کہ وہ خود مختار بندہ ہے، تو عوام کو کیا سزا دے رہے ہو؟ تو یہ کسی اور کے کہنے پہ ہمیں یہ سزا ملی ہے، اس لیے بھرپور ہم نے مخالفت کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی ٹائم پہ عوام ہمارے ساتھ نہیں نکلے۔ ابھی سارے جتنے بھی ہے مرجر والے جو اس کے حامی تھے کہ اس کو مرجر کیا جائے، وہ بھی خفا ہے، وہ بھی پشیمان ہے اس پہ، کیونکہ وہ اختیار جو کنونشن سینٹر میں فیصلہ ہوتا، تمام سیاسی پارٹیاں اس میں موجود تھے، جس نے لکھ کے دیا تھا کہ پہلے سے پہلے قبائلیوں کو آباد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو 0 سے سٹارٹ لیا ہے، اور ابھی ہمارا نہ مکان، نہ گھر، نہ بجلی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کنونشن سینٹر میں کہ قبائل کو آباد کیا جائے۔ تو ابھی تک میرے خیال میں ابھی تک قبائل اسی طریقے پہ گئے بھی نہیں، وہ پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں، جو پیسے انہوں نے بتائے وہ پیسے بھی نہیں مل رہے، لیکن ہماری گلہ سیاسی جماعتوں سے ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس ٹائم وہ کردار ادا کر رہے تھے کہ قبائل کو مرجر کریں، اس لیے تو سارے تھے سوائے 2 بندوں کی، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ وہ ساتھ دے رہے تھے، اور دوسرا یہ اچکزئی صاحب، بالکل اس نے ہمارے ساتھ دیا، لیکن جتنی پارٹیاں تھیں اس نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قبائلیوں کو آباد کریں، انہوں نے خود وہ کنونشن سینٹر میں فیصلہ کیا۔ سارے بتائیں مختصراً یہ بتائیں کہ کیا یہ جو طالبان کا مطالبہ ہے کہ انضمام کو واپس لیا جائے، کیا یہ ریاست پاکستان جو ہے نا یہ مان لی گی؟ نہیں، اس میں تکلیف ہے۔ اچھا، تکلیف اس طرح ہے کہ یہ پہلے ہو سکتا تھا، جہاں پہ بل موو نہیں ہوا تھا، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، لیکن ابھی ہمارا ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں کسی بس نہیں چلتا ہے، وہ خود اپنا فیصلہ جس طرح وہ ملک کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، قبائل کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ملک کے عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں تو کیس عدالت میں ہے۔ ہم نے اس کو یہ ریکویسٹ کی کہ عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، عدالت میں کسی کا بس نہیں چل رہا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ مرجر دوبارہ بحال کرتے ہیں اب بھی آپ کو پتہ لگے گا، اور اگر مرجر کے خلاف بات کر رہے تھے تو اب بھی آپ کو پتہ لگے گا، لیکن کسی فریق کے حق میں اگر فیصلہ ہوا تو دوسرا فریق ضرور اپیل کرنے کی حق بجانب ہوگا، وہ اپیل کے لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ملک صاحب نے اور دوسرے جو نور ملک صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی، آپ کی چونکہ ان ایشوز پہ بڑی نظر رہی ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو مطالبات ہے، جو طالبان کے مطالبات ہے، وہ 5 مطالبات ہے، وہ تو میں آپ کو دوبارہ بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں، وہ یہ جو مالکنڈ ڈویژن ہے وہاں پہ شرعی نظام عدل کا دوبارہ سے وہ نفاذ چاہتے ہیں،
اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان آئیں گے تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہونا چاہیے، مطلب ہم اسلحہ کے ساتھ آئیں گے، اور ایک یہ جو مرجر ہے یہ مطلب اس میں 4 بڑے مطالبات ہیں. باقی تو وہ کمپنسیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو لوگ بھی مارے گئے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے گھر بنائے جائیں، مطلب ان کو کمپنسیشن دیا جائے. وہ تو خیر مطلب ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ بندہ کہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ رک سکتا ہے، وہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ جو جس طرح کے مطلب یہ مطالبات ہے ٹی ٹی پی کے ہے، اور پھر جو ٹی ٹی پی سے مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ کہ یہ بندوق رکھ دیں، وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، وہ جو ہے نا یہ جمہوریت کو تسلیم کریں، یہ پھر پاکستان ریاست پاکستان کے مطالبات ہیں. اس پہ آپ بات کریں، لیکن میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا. پہلے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو یہ ٹی ٹی پی کے لیے اور پھر ریاست پاکستان کے لیے ایک دوسرے کے جو مطالبات ہے یہ کس حد تک ممکن ہے؟ کیا مان لیں گے یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ وہ مشران جنہوں نے جو ملک صاحب ہے، انہوں نے ملکان صاحب ہیں، انہوں نے باتیں بھی کی، ان پہ کنفیوژن ہے بہت زیادہ. یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ملکان صاحب جو ہیں یہ ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں یا عوام کے نمائندے ہیں. اسی طرح یہ بھی مشکل ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ. اب تک جتنی انفارمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں کا جو سیکٹر کمانڈ ہے یا جو پشاور سے سب کچھ موبلائز ہو رہا ہے، جہاز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، وہ اب کلیئر ہے، اس پر لایا جا رہا ہے، وہ تو ہو چکا. لیکن اس میں ایک چیز کلیئر نہیں ہے جو ملک صاحب سے بھی میں پوچھوں گا بعد میں، کہ اخنزادہ چٹان صاحب بھی اس جرگہ کا حصہ تھے، اور اس سے جب انٹرویو کیا گیا وائس آف امریکہ نے تو انہوں نے کہا کہ فاٹا کا جو انضمام ہے وہ ٹی ٹی پی بھی نہیں اس طرح چاہتی، ان کے کندھوں پہ کوئی بندوق رکھ کے سب کچھ کر رہا ہے. تو وہ کون رکھ رہا ہے؟ ان کو تو ملک صاحب کو ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں. یہاں جو میں سن رہا ہوں، میں نے دونوں ملکان صاحبان کو سنا، ایک تو یہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے فاٹا کے، یہ ملکان ہیں. ملکان کو انگریزوں نے ایک مخصوص مقصد کے لیے اس ریجن میں بنایا، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. مشران اور ملکان 2 مختلف چیزیں ہیں. رول ان کے جرگوں میں بڑے نمایاں رہے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ رول ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قبائلی عمائدین، مشران، ملکان کے ساتھ ساتھ قبائلی لوگوں کی ریپریزنٹیشن جو اسمبلی میں ہے ان کو بھی ہونا چاہیے تھا اس میں، تاکہ یہ خدشات، یہ ابہام، یہ کنفیوژن دور ہو جاتا کہ طالبان جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور جو وہاں کے عوام ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. ابھی ملٹری، پاکستان ملٹری جو چاہتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ملکان صاحب جو چاہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ٹی ٹی پی جو چاہتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. یہ تینوں ایک چیز چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جو ہے نا عام کے ساتھ آ جائے یہاں پہ، ان کو کمپنسیشن بھی اس پہ بھی راضی ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فاٹا کا انضمام ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوئے، اس وقت لوگ چاہتے تھے، اب لوگ خفا ہیں. تو ملک صاحب میں اور آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو خفا اور راضی ہونے کا؟ یہ تو اسمبلیاں ہیں، انہوں نے کیا ہے، وہ جانے، ان کے رائے کا احترام ہونا چاہیے ان چیزوں پہ. تو یہ سارے نان ڈیموکریٹک ڈیمانڈ ہو جائیں گے، اس سے ابہام بڑھے گا، اس سے خدشات بڑھیں گے، اس سے مزید اس بحث کو تقویت ملے گی کہ جس طرح 18 امینڈمنٹ پہ اسٹیٹ کے کچھ اہلکار یا ادارے خوش نہیں ہیں، اس طرح فاٹا کا انضمام بھی وہ نہیں چاہتے. یہی بات جس طرح پھر چٹان صاحب نے کی کہ ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے، ٹی ٹی پی کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے یہ ڈیمانڈز کیے جا رہے ہیں، تو ٹی ٹی پی کو بھی کچھ دیا جائے گا، اور جو ہے نا یہاں بھی جو نان ریپریزنٹیٹیو لوگ ہیں ان کی بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ٹی ٹی پی کے ہیں، کیا ٹی ٹی پی ہم پہ اپنے جو ہے نا مسلط کرے گا ڈیمانڈ، یا ہم ان سے کہیں گے کہ 70,000 لوگ جو مارے گئے، ہم آپ سے امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے لوگ ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات آئین اور قانون کے نیچے ہو. یہ جو لوگ مرے ہیں کیا ہم ان سے حساب لیں گے یا وہ ہم سے حساب لیں گے کہ آپ یہ ڈیموکریٹک چیزیں نل اینڈ وائڈ کریں، آپ ہمیں اسلحے کے ساتھ یہاں پہ آنے دیں، آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں، اس کے بعد ہم جو ہے نا آپ سے راضی ہوں گے. تو یہ کنفیوژن ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ملکان کے ساتھ قبائلی مشران بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمارے اسمبلی کے جو ایسے نمائندے ہیں، جو ایک کو جیل میں رکھا گیا علی وزیر کو، دوسرے کو جو ہے نا وہ مارا پھر رہے، کبھی ایک جگہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے داور صاحب، کوئی دوسری جگہ، اس کے ساتھ اور بھی قبائلی ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان سب کو، یہ تینوں گروپس کو ملا کر اسمبلی کے نیچے
اس پہ ہدف ہونا چاہیے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ اسمبلی کا کام ہے. ابھی اسمبلی بھی ہے اور ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں، ان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. آپ نے جو ابھی بات کی نا، تو یہ اگر یہ ملک صاحب ہیں، میں آپ کو موقع دوں گا. اصل میں یہ جو ہے نا، یہ مشران بھی ہے. یہ صرف ملک سٹیٹس ان کے پاس ہے، لیکن ان میں مشران بھی تھے. جو جرگہ گیا تھا اس میں جو ہے نا پارلیمنٹ کے لوگ بھی تھے، اس میں وفاقی وزیر بھی تھا ساجد حسین توری صاحب، اور یہاں صوبائی حکومت کا ایک نمائندہ بھی اس میں بیرسٹر سیف تھا. بہرحال وہ اور اس کے بعد جو ہے نا اب ایک اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے. ان سے جو ہے نا شو کاز نوٹس بھی طلب کیا گیا ہے. وہ اپنے پارٹیز کی طرف سے نہیں تھے، وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے. آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ پھر مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. میں پارلیمان جب کہہ رہا ہوں، میں انسٹیٹیوشنل اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی بات انڈیویجول کیپیسٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس پہ پیپلز پارٹی نے جو ہے نا کچھ ریزرویشن شو کیے کہ جو ہے نا اس طرح یہ پارلیمنٹ کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جائے. تو ابھی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے نا ایک کمیٹی بنائی ہے، جو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر رہی ہے. ان کچھ جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہے. تو میں ملک حبیب نور اورکزئی کی طرف جاؤں گا. ملک صاحب، یہ آپ لوگوں نے جو وہاں پہ 2 دن جرگہ کیا، اب واپس آ گئے ہیں، تو اب یہ جرگہ دوبارہ جائے گا یا اس جرگے کا کام جو ہے بس اب ختم ہو گیا ہے؟ رفعت صاحب، پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے ملکان اور مشران کے بارے میں جو بات کی ہے، اس کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جرگہ جو تھا، اس میں مشر ہم بزرگ کہتے ہیں جو عام لیول پہ جو ہوتے ہیں، اس میں ملکان بھی تھے، مشران بھی تھے. اور جو مشر ہے وہ ملک بھی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ملک ہے اور مشر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک وارث صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ ایکس فیڈرل منسٹر ہے، یہ ایم این اے رہ چکا ہے. بالکل. یہ اور پیپلز پارٹی کا اہم رہنما ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ایک تحریک اصلاح پاکستان پارٹی کا وائس چیئرمین کی حیثیت سے گیا ہوں. تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایم این اے بھی تھے، ہمارے ساتھ ایم پی اے بھی تھے، ہمارے ساتھ ایکس ایم این اے بھی تھے. دوسری بات انہوں نے جو کی ہے، جو اصل چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فریقین تو ڈیمانڈ کریں گے کہ یار یہ کرو، فلانا کرو، فلانا کرو. فریقین کے مرضی کے ساتھ جرگہ نہیں ہوتا ہے. میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جرگے کی کمال ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو جرگے کا جو روایات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین کے جو بھی ڈیمانڈز ہے، جو بھی بات ہے، وہ ہم سنیں گے. پھر یہ ہے کہ وہ جرگہ جو ہے، اس پہ وہ بات جو نہ ماننے والی بات ہو، وہ اس سے ہم نکالتے ہیں، اور اس فریق کو ہم اس چیز پہ آمادہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ناجائز ہے. یہ ہم نہ جرگہ مانتے ہیں، نہ اس کو پارلیمنٹ مانتے ہیں، نہ اس کو آئین مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ 20-22 سال جنگ ہو چکا ہے. جو ان کا وہ تھا، مدعا تھا، جو ان کے جہاد کے نام پہ وہ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، انہوں نے اس کو آلریڈی شکست دیا ہوا ہے. وہ ادھر سے بھاگ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ 20-22 سال کے بعد، اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں، کیونکہ اس مذاکرات جرگے کا جو بنیاد رکھا ہے وہ تھا گورنر علی محمد جان اورکزئی صاحب نے رکھا تھا. جو نارتھ وزیرستان میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ امریکہ کو قابل قبول نہیں تھا. بالکل. پھر اس میں یہ ہے کہ 20 سال کے بعد یہ جو ہے نا، امریکہ بھی اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ یہ جنگ کا حل نہیں ہے، یہ ہوگا بات چیت پہ. الحمدللہ 20 سال کے بعد اگر یہ بات جو ہے بات چیت پہ آ چکا ہے، اس پہ آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ جرگہ وہاں سے مذاکرات کر کے آ چکا ہے. آلریڈی اس پہ اندر جو ہے نا کام ہو رہا ہے. اچھا، تو آپ لوگوں کا کام اب ختم ہو گیا ہے، بس اب جو ہے نا کوئی اور جرگہ جائے گا، یا یہی پھر سے جو ہے نا یہی جرگہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ بالکل، یہ جو جرگہ ہے یہ بالکل آلریڈی رابطے میں ہے. یہی جو جرگہ ہے، اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے 50 رکنی ہم گئے تھے، شاید اس کو ہم بڑا کریں، یہ 100 بھی ہو سکتا ہے، 100 رکنی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے کوشش کرنا ہے، حد الوسع ہم نے یہی کوشش کرنا ہے، کیونکہ پوری قبائلی عوام کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ بس خدا کے لیے خدا را بس بند کرو اس جنگ کو. ہم جو ہے نا ابھی طاقت نہیں رکھتے ہیں اس جنگ کو، کیونکہ وہ قلعہ نما گھر تھے 150 سال پہلے ہمارے دادا نے بنائے تھے، وہ ابھی بالکل ملیمیٹ ہو چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں، نہ پوری پاکستان جو ہے نا یہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، اور یہ اپنے لوگ ہیں. اگر وہ اس چیز پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ہم مذاکرات کرتے ہیں. جو ہوا ہے انشاءاللہ یہ جرگے کی کمال ہے. جو ہوا ہے، جو نقصانات ہوا ہے، وہ تو واپس نہیں آ سکتے ہیں. اچھا، یہ جرگے کی کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، آئیں ایسے پاکستانی ہوا ادھر آ جائیں. جس طرح عام شہری ادھر وہ لوگ رہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی آ جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے
کہ اس پہ خیر اور امن آ جائے گا. اچھا. اور یہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ انشاءاللہ مذاکرات آگے جائیں گے اور انشاءاللہ امن آئے گا. اچھا ملک حبیب نور اورکزئی صاحب، ایک یہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو اس جرگے میں جو گیا تھا اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مرجر کے خلاف تھے. جیسے مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈاکٹر جی جمال صاحب جی لکی بھی تھے، وہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا مرجر کے خلاف تھے. ملک وارث خان افریدی صاحب نے تو خود ہی کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے نا میں بھی مرجر کے خلاف تھا اور ابھی بھی ہے. تو یہ پھر اگر اس طرح ہے تو یہ اور طالبان بھی مرجر کے خلاف ہے، تو کوئی یہ اس طرح کوئی مطلب لوگوں کے ذہن میں مطلب شکوک و شبہات اس سے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ تو کوئی منصوبہ بندی ہے مرجر کے خلاف. رفعت صاحب بات یہ ہے کہ اگر جو انضمام کے خلاف ہیں، مثال کے طور پر میں ان کا حامی ہوں، اگر ہم صرف ایک گروپ وہاں پہ تھے اور یہ انضمام کے خلاف لوگ نہ تھے تو پھر بھی وہ جرگہ کمپلیٹ نہ تھا. تو اس لیے حکومت نے یہی کمال کیا ہے کہ انہوں نے مکس ایک جرگہ بنایا ہوا ہے کہ اس میں ان کے حامی بھی ہیں اور اس کے خلاف بھی ہیں. ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس مذاکرات کو اس طریقے سے لے کے آئیں گے کہ اس میں پوری قوم کو فائدہ ہو اور اس علاقے کے امن کی خاطر انشاءاللہ وہ فیصلے ہم کریں گے کہ وہ پوری 22 کروڑ عوام کو فائدہ ہو اس میں. ٹھیک ہے ملک حبیب نور افریدی اورکزئی صاحب، ساری آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اب میں یہ وارث خان افریدی صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک تو میں ناظرین یہ میں شروع میں بھول گیا تھا، ملک وارث خان افریدی صاحب MNA رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، یہ بھی اس کے تعارف میں شامل تھا لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، معذرت چاہتا ہوں. اچھا ملک صاحب، یہ جو سوال میں نے حبیب نور صاحب سے کیا کہ آپ بھی مرجر کے خلاف تھے، تو باقی جو اس میں کافی سارے ایسے لوگ تھے جو مرجر کے خلاف تھے اور ادھر بھی مرجر کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ کو اس کی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی، یہ کہاوتیں ہیں ہماری ٹرائبل کی، ہر بات کے لیے کہاوت بنتی ہے، اور کہاوت جو بنتی ہے 100 سال اس پہ گزر کے کہاوت بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ آپ جائیں گے، زمانہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. ہم بھی اس پہ سمجھ کیا کار، ہم ڈیولپمنٹ کی مخالف نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ منتخب لوگ نہیں ہے یا عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ تو اس طرح اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہوگا، اس پہ آپ یقین کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح نہیں کہ ابھی ہم بنے کہ ملک بنائے، یہ اسی ٹائم پہ قوم نے متفقہ طور پہ لوگوں اکٹھا ہو کے ملک بنایا ہے اور پش در پش وہ آ رہے ہیں. ابھی ملک اور بھی ہے جو ابھی انہوں نے بنائے، 2 روپے کا، 4 روپے کا، 10 روپے کا وہ ملک ہے، وہ یہ اور بات ہے. میں اس بیچ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن ہم منتخب لوگ ہیں. ابھی قوم میں جو تنازع ہوتے ہیں نا، ہم سے پوچھ کے وہ کہتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم سے پوچھتے ہیں. ابھی مرجر آیا تو ہماری حیثیت بھی اس پہ ڈسٹرب ہو گئی. اچھا، کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے. میں نے قبائلیوں کا مرکز ہے ہمارے. ابھی دیکھیں تیرا میں مرکز ہے، زیارت زخاخیل میں مرکز ہے، وہاں پہ ہمارا دوسرا مرکز ہے. وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. اگر لوگ مرجر چاہتے ہیں تو ہمارا کیا، اگر لوگ مرجر نہیں چاہتے ہیں تو آفس میں 200-250 لوگ آپ جمع کر کے سترہ جزیر آتے ہیں اور وہ لکھ دیتے ہیں کہ فیصلہ ہوا اور یہ ہوا. ہم اس کے مخالف تھے. یہ طریقہ یہ تھا. دوسرا کہ سارے سیاسی لوگ بیٹھے تھے کہ پہلے قبائلیوں کا بات کرنا چاہیے. میں نے ایک سجیشن دی تھی گورنمنٹ کو اور اس طرح دیا تھا کہ یہ 20 سال آپ نے پہلے ظلم ہمارے ساتھ کیا، یہ 20 سال اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے تھا. آپ اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں. ابھی جو یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان میں انصاف ہے. قبائلیوں میں جمہوریت بھی ہے، قبائلیوں میں انصاف بھی ہے. اور یہ دیکھیں کہ ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں جمہوریت کہاں سے ہے؟ ایک پارٹی مجھے سیاسی بتائیں کہ اس میں جمہوریت ہے. جمہوریت نہیں سوائے ایک جماعت اسلامی کے، وہ بھی وہ اس طرح نہیں ہے جیسے قبائل میں، لیکن پھر بھی جماعت اسلامی جمہوریت ہے. لیکن اور سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت ہے ہی نہیں. صحیح بات کی بات کرتے ہیں لیکن ہے نہیں. صحیح بات. میں کہتا ہوں کہ قبائلیوں میں اس لیے ہم نے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنائیں اور یہ جو جوان فرقہ جو ہے نا، جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے طریقہ ہے، یہ جوان ہو کے یہ ایجوکیشن حاصل کر کے 20 سے یہ جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں یہ بھی 20 سے نکل جائیں گے
اور یہ لوگ تعلیم بھی حاصل کریں گے, پٹواری کے ساتھ بھی زبان پہ سمجھے گا, ایسیچو کے ساتھ زبان پہ سمجھے گا, عدالت کے ساتھ زبان پہ سمجھے گا. ابھی ہزاروں کیسز چل رہے ہیں اور کتنے زمانے سے چل رہے, لوگوں کو پھانسی مل گئی ہے, اس کے باوجود اس کو رہا کیا گیا ہے. یہ کس طرح انصاف ہے کہ ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ ہمارے اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم مرجر چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس طرح نہیں, پہلے لوگوں کو آپ بات کریں, اس کو لے جائیں. ابھی یہ حبیب نور صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کے علاقے میں جو ہے نا لوگ کہ وہ گئے ہیں اپنے علاقوں میں, اس کو وہ پیسے ملے ہیں, اس نے گھر آباد کیے ہیں, اس نے وہاں پہ تعلیم ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے کچھ کام کیا, اریگیشن کے لیے کچھ کام کیا, روڈ کے لیے کچھ کام کیا, یا اور کیا چیز ہوا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبائلوں کو آباد کرو, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہ بات کرو. اچھا, تو یہ 20 سال کے لیے ملک صاحب یہ سوالات میرے پاس بہت زیادہ ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جی ملک حبیب نور اورگزئی صاحب. یہ ملک وارث خان صاحب نے جو سوال کی ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی کام ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کام چل رہا ہے, دیکھیں اس میں انضمام کی کوئی غلطی نہیں ہے. انضمام میں یہ ہے کہ جب انضمام ہو رہا تھا اس وقت انضمام کے وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 110 ارب روپے پر ایئر ہم قبائلی علاقوں کو دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا 3% NFC وارڈ میں ہم آپ کو حصہ دیں گے, اتنا نوکریاں دیں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نالائق حکومت آیا تھا 3.5 سال کی مد میں 3.5 سال کی مد میں قبائل تو چھوڑو, پوری پاکستان میں آپ مجھے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ بتائیں کہ وہاں پہ کام کیا ہو. لیکن یہ تو اس کی نالائکی ہے, کیونکہ انضمام میں بڑے اچھی فیصلے ہوئے تھے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بڑے اچھی فیصلے ہوئے تھے. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے. جی جی بالکل. یہی عمران خان صاحب کو یہی وہ ایک چانس تھا کہ پورے پاکستان کو اگر وہ نہیں دے سکتا تھا تو قبائلی علاقہ وہ خطہ تھا کہ کیونکہ ہمارے ساتھ جب انضمام کے وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو 20,000 نوکریاں دیں گے, اگر وہ 20,000 نوکری جو تھے وہ بر وقت میں دے رہے تھے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری پاکستان کے لیے ان کے بڑا ایک اچھا وہ تھا کہ یار ہم نے 1 کروڑ کا نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, وہ تو ہم نہ دے سکے. لیکن یہ کہ قبائلی عوام جو تھے پچھلے 75 سالوں سے یہ نظر انداز رکھے ہوئے کہ میں نے اس کو 20,000 نوکری دی ہیں. پھر انہوں نے 50 لاکھ کا گھر کا وعدہ کیا تھا. جی جی بالکل. اگر وہ 50 لاکھ نہیں بنا سکتے تھے تو وہ ہمارے قبائلی علاقوں کا جو گھر تباہ اور بد ہوئی تھے وہ انہیں آباد کرنے تھے. لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں انضمام کی غلطی نہیں ہے, وہ غلطی پچھلی حکومت کی تھی. جی بالکل. یہ ہے کہ پوری پاکستان میں کام نہیں ہوا ہے. اچھا ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کروں گا. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2 سوالات ہیں آپ کے لیے. پہلے تو یہ ابھی 1-2 دن پہلے ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی صحافیوں سے کچھ بات چیت کی تھی, اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ TTP کے ساتھ مذاکرات ناکام بھی ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے اس کے بعد حملے نہیں کریں گے. تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان ملٹری کے ہائی کمانڈ نے جب اسمبلی میں بات کی تھی, ان کو کہا تھا کہ TTP اور افغان طالبان سکے کے جو ہے نا ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوڑا بھائی ہے. ہاں, تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن پاکستان میں ہے, کنفیوژن ادھر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ TTP ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے افغان طالبان کو بھی کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ شناخت ہے, اور ان کی شناخت افغانستان میں نہ ہو, ان کی شناخت فاٹا میں ہے. اسی لیے وہ فاٹا میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور جگہ مانگ رہے ہیں اور انضمام کے خلاف ہیں ان چیزوں, کیونکہ وہ آئیڈینٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے جو ہمارے ملک صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے لیے, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ قبائلی جو ہے نا جو پاسداری ہے یا ان کا جو نظام ہے اس کو چاہتے ہیں. وہ وہاں قبائلی نظام نہیں چاہتے, وہ نہ قبائلی ہسٹری مانتے ہیں نہ وہ پشتونولی مانتے ہیں. اور یہ ان کا کمال ہے کہ وہ جو نہیں مانتے وہ صاف کہتے ہیں. یہ ہم نے اپنے غم پالے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ مانتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ایک اسلامی نظام, شرعی نظام چاہتے ہیں جو قبائلی نظام سے ڈیفرنٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ اپنے طرز پہ اپنا نظام لائیں گے جیسے کہ وہ افغانستان میں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں واضح طور پہ. اور وہ گن بھی نہیں رکھیں گے. گن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن وہاں پہ جس طرح عام قبائلی عمائدین بھی رکھتے تھے, نہیں, کوئی اور نہیں اٹھائے گا.
یہ رکھیں گے اپنے پاس. اس کا مطلب ہے کہ عملداری بھی ان کی ہوگی. دوسری بات, اور رضی صاحب میں اس کی طرف دوبارہ تھوڑا سا توسیع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو میں نے کہا ہے, یہ میں نے کہا کہ خدشات یہ ہیں, بالکل خدشات یہ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب جو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں, میں عمومی بات کر رہا ہوں. اس کو ملک صاحب جو ہیں, میرے دونوں ملک صاحبان ہیں, میرے محترم ہیں, اس کو علاقائی تناظر میں نہ دیکھیں. فاٹا یا افغانستان کا ایشو ریجنل ہے, نیشنل ہے, گلوبل ہے. گلوبلی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ خود سے اٹھ کے جائیں یا ان کو ملٹری لے کے جائے. خدشات اٹھیں گے, باتیں اٹھیں گی. یہی سوال جو میں نے کیا, یہ میں نہیں کر رہا, یہ اور کریں گے. ہمارے لیے تو ہمارے مشران ہیں, ملکان ہیں, لیکن وہ ان کو ملک ہی سمجھے گی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل امبریلا کے نیچے سب کچھ ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کی باتوں کو بھی وزن ملے. مزید ایک چیز میں مزید کروں گا, جیسے ابھی ملک اورگزئی صاحب نے کہا کہ امریکہ یہاں سے بھاگ گیا. یہ ملک صاحب ہسٹری کا تھوڑا کمزور ہے اس کی. امریکہ یہاں 20 سال لڑا ہے. یہ کوئی امریکہ کا اپنا باپ دادا کی جاگیر نہیں تھی. یہاں پہ وہ آیا ہے, 20 سال آپ کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے, گھر میں مارا ہے آپ نے اگر اس کو بھگایا ہے, بھگایا نہیں, وہ کسی وقت دوبارہ آ سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت ڈرون کے ذریعے آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں ہمیں نقصان ہوا ہے, ہم نے شکست کھائی ہے, امریکہ نے شکست نہیں کھائی. ہمارا ریجن پورا ڈیسٹیبلائز ہوا 20 سال. امریکہ نہیں بھی تھا. اب 89 میں بھی امریکہ گیا تھا یہاں سے, پاکستان کی امداد انہیں چھوڑ دی, مجاہدین بنے. 89 سے 2001 کے درمیان ملک صاحب مجھے بتائیں یہاں کون تھا؟ یہی طالبان تھے, یہی مجاہدین تھے, یہی گروپس تھی, یہی سول وار تھی, یہی پشتونوں کا خون بہہ رہا تھا, یہی جو ہے نا دونوں سائڈ پہ بر پختونخوا نیچے پختونخوا سب میں یہی قتل عام تھا. تو کیا اس وقت بھی امریکہ تھا؟ جتنے ڈالر آئیں گے اس کے ساتھ امریکہ ادھر خود بخود پیدا ہوگا, کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو امریکہ کی ذمہ داری اور اس کا امپیریلزم اپنے سر لے لیتے ہیں اور قتل عام شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو طالبان جو ہے وہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ جمہوری نظام کو کفری نظام کہتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں, ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ مطلب یہ فاٹا میں ایکس فاٹا اب تو نہیں ہے, اگر یہ دوبارہ سے ریورس ہو جاتا ہے, ویسے تو یہ بہت مشکل ہے, تو کیا وہ اس نظام کے تحت پھر زندگی گزاریں گے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے نا کہ بالکل طالبان کو میں ایک چیز کی داد دیتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. یہاں جو ہے نا C-130 بھر لو اور چلے جاؤ وہاں پہ مذاکرات کے نام سے. اب یہ مذاکرات کب سے شروع ہے؟ 2004 سے شروع ہے. 2004 میں نیک محمد کے ساتھ, 2005 میں سراروغا میں بیت اللہ کے ساتھ, 2008 میں جو ہے نا وہ پھر ان کے ساتھ سوار طالبان, اس کے بعد فقیر محمد کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات نہ ہو یا امن نہ ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریپریزنٹیٹیو فارم آف گورننس ہو, کہ پتہ چلے کہ رسپانسبلٹی, ذمہ داری فکس کی جائے. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ مذاکرات پھر اس پہ مختلف جو ہے نا فورمز کی طرف سے شکوک و شبہات ہوں گے, پھر یہ آگے بات نہیں بڑھ سکے گی. اور اس میں پھر ہمارے یہی مشران ہیں, ان پہ سارا ملبہ آئے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا C-130 میں کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر. یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ ابھی بھی ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو وہ مربوط پالیسی کے نیچے ہو. مسئلہ یہ کہ اگر مربوط پالیسی کے نیچے اور اسمبلی کے اندر ہو تو پھر دنیا کی کوئی قوت ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی, نہ امریکہ, نہ یورپین یونین, نہ دوسرے کوئی جو پڑوسی ممالک ہیں, کیونکہ پھر یہ پولیٹیکل فریم ورک اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے نیچے ہوگا. جس طرح فاٹا کا انضمام آسانی سے اب نلیفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے نیچے ہے, چاہے ہم چاہیں چاہے نہ چاہیں. اسی طرح اگر ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل فریم ورک اور اسمبلی کے ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے, سابقہ ریپریزنٹیٹیو کی بات نہیں کر رہا, موجودہ, ان سب کی شمولیت سے ہوگا تو دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان کے جو TTP کے ساتھ مذاکرات ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور اس میں پھر سارے فریقین کی مرضی بھی شامل ہوگی اور یہ امن زیادہ دیر پا ہوگا. میں ملک وارث خان افریدی صاحب, یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ TTP جو ہے وہ جمہوریت کو نہیں مانتی ہے, وہ اس کو کفری نظام کہتی ہے. اگر یہ مرجر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی تو جو مرج ضلع ہے وہ تو جمہوری نظام کے تحت جو ہے نا وہاں چل رہے ہیں, تو پھر وہ کیا, وہ کیسے, مطلب وہ میں آپ کے نالج میں اضافی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جناب. یہ پہلے دفعہ ہم نے سنا کہ وہ مرجر کے حامی ہے, ہم نے اس کے منہ سے سنا, کبھی پہلے نہیں سنا تھا کہ TTP والے یہ کہہ رہے کہ مرجر کو کیوں کر گیا, تو پہلے بھی کہہ سکتے تھے, لیکن پہلے ہم نے مخالفت کی, یہ مقامی لوگوں نے مخالفت کی, TTP والوں نے کیا تھا, ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ کہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم TTP والے ہیں, وہ
کلاشنکوف کے زور پہ یا دہشت کے زور پہ اور یا اس طرح وہ پھر ہم تنظیمیں بنائیں گے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا جو نام ہے اس کو بھی چینج کرنا ہے, کوئی اور کسی اور نام سے آ جائیں گے نا, کسی اور نام سے آ جائیں گے, جس نام سے بھی آ جائیں گے. لیکن ہم نے کہا کہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو مانیں گے کہ نہیں, تو پھر تو فائدہ نہیں ہوا نا. اگر مطلب آپ یہ نام آپ ہٹا دیں, وہی لوگ کسی اور نام سے آتے ہیں, تو بات تو ایک ہی ہوئی. مقصدی بات کو آپ کو آتا ہوں. ہم نے اس کو کہا کہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی جب آ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ دوبارہ یہ لوگ مسلط کرنا چاہتے ہو, یہ کمیٹیاں بناتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو. اس کو ہم نے کہا کہ آپ ایک پاکستان کے آئین کو ماننا پڑے گا, پاکستان کو ماننا پڑے گا, پاکستان کے قانون کو ماننا پڑے گا, اور ایک اس طرح جو مقامی لوگ ہیں اس طرح آئے اور اپنے لیے جو لیسز ہم مانگتے ہیں اپنے لیے حفاظت کے لیے, آپ بھی مانگ لیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کسی اور نام پہ اور اس طرح کر لیں گے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہے. اس نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, آپ بھی مشورہ کریں, ہم بھی اس پہ بات میں مشورہ کر لیتے ہیں. اور ٹائم یہ جو ہمارا تنازع تھا اسی بات پہ, کیونکہ ہمیں ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا بہت زبردست بندہ ہے, ہم مانتے ہیں اس کو, لیکن جو 2/3 اکثریت کی بات اس نے بھی کی. ہم تو اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ جمہوریت ہے, پاکستان میں نہ قانون ہے, پاکستان میں نہ کوئی انصاف ہے, کیا ہے, عدالت ہے بھی, سب ہے, آپ کو سب بھی پتہ ہے, آپ کو سب بھی معلوم ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چلتا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ لوگ امن کی پروانے ہیں, امن چاہتے ہیں ہر جگہ پہ لوگ, اور اس کے انتظار میں ہیں کہ یہ امن کس طرح آئے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کس کا گھر جلایا ہوا ہے, یہ تو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں, ہمارے گھر جلائے گئے ہیں, ہمارے گھر مسمار ہوئے ہیں. یہ وہ چاہتے ہیں ملکنڈ ڈویژن والے شریعت, ہم اس کے مخالف نہیں ہے کہ شریعت نہیں چاہے, لیکن اگر اکٹھے لوگ ملکنڈ ڈویژن کی شریعت چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ میں اچھا وہ بھی ذرا تھوڑا سا اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جو شرعی نظام عدل تھا نا, یہ جب مرجر ہو رہا تھا 2018 میں 31 مئی, تو وہ جو پاٹھا علاقہ تھا وہ بھی ختم کیا گیا تھا. اس کے ساتھ جو ہے نا ابھی مطلب اس وقت پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو کسی اور قانون کے تحت چل رہا ہو, تو یہ پاٹھا بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ختم کیا گیا تھا. اگر ابھی یہ شرعی نظام عدل کی جو طالبان مطالبہ کر رہے ہیں, تو اگر یہ لانے ہیں تو اس کو بھی ریورس کرنا پڑے گا. طالبان سارے نہیں کرتے ہیں, ایک ادھا لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں طالبان نے نہیں کہا کہ ہمیں بس یہ شریعت چاہتے ہیں اور ہمیں شریعت کریں, یہ کریں, وہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی سمجھدار لوگ ہیں, آپ جرگہ آئے ہیں, آپ اس پہ سوچیں کہ اس ملک کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے فاٹا کے لیے کون سا نظام چاہیے, کس طرح چلنا چاہیے. ایسے بات وہ نہیں کرتے ہیں. ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ پاکستان کو مانتے یا نہیں, پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں کہ نہیں, پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں کہ نہیں. جب وہ اس کو مانتے ہیں تو ملک صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, میں ملک نور کی طرف جاؤں گا. آخری سوال ہے ان سے. ملک حبیب نور صاحب, یہ جب آپ وہاں پہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس طرح رپورٹیں آ رہی تھی کہ اس میں مفتی نور ولی بھی تھے, اس میں مولوی فقیر محمد بھی تھے, اس میں عمر خالد خراسانی بھی تھے, اس میں کچھ گروپس جیسے عمر خالد خراسانی ہمیں پتہ ہے کہ وہ پہلے جو مذاکرات کی وہ مخالفت کرتے تھے. تو یہ جو آپ لوگوں کے وہاں مذاکرات ہوئے تو اس میں اس دوران جو ہے نا آپ لوگوں نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ طالبان کے کچھ گروپس جو ہے وہ شاید اس پہ خوش نہیں ہیں ان مذاکرات پہ؟ دیکھیں, یہ 20-22 سالہ ڈوریشن میں یعنی کہ یہ پہلا ایک موقع تھا کہ طالبان نے جو مذاکرات کے لیے جو رہبر کمیٹی بنائی تھی وہ ماشاءاللہ بڑا ان کا جو اچھا رویہ بھی تھا, اور اس چیز کے حامی بھی تھے کہ مذاکرات ہو جائے اور اللہ کرے کامیابی ہو جائے. اچھا, یعنی کہ ہم نے طالبان کی جو ان کے ساتھ مذاکرات جب ان سے ہو رہے تھے تو ان کے الفاظوں سے یہی اندازہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی پاکستان کو واپس جائیں اور وہاں پہ عام شہری کی طرح ہم وہاں پہ وقت گزاریں. یہ ایک چیز جو ہے میں نے بنفس نفیس میں نے یہ چیز میں نے محسوس کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جنگ کی ڈیوریشن میں بالکل جنگ میں یہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیں گے اور ان کے ساتھ سخت الفاظ میں بات بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت پہلا یہ موقع تھا کہ اس میں جو آپ جس کمانڈران کے نام لیے تھے ان سب کا وہ بالکل ایک ہی صفحے پہ تھے, ایک پیج پہ تھے. ان کا یہ دل ہے کہ یہ جو جرگہ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس, ان کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ ہمارے پاس ہمارے مشرانوں کی, ہماری قبائلی جو روایتی جو جرگہ ہے وہ ہمارے پاس لے آئیں. تو ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے جب ہم گئے تھے ان کا رویہ بھی ٹھیک تھا, اور میں انشاءاللہ میں تو بالکل مطمئن ہوں اور میں اس جرگے سے بھی مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز یہ جرگہ کامیاب بھی ہوگا. بالکل یہ ہوتے رہتے ہیں. اب ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہوگا فلانا ہوگا,
ٹھیک ہے ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ فاٹا مرجر جو ہے آپ ان کو ریورس کر لیں, یہ بالکل ریورس نہ ہو سکتا ہے, نہ جرگہ اس چیز کو جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے لفظ دکھایا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ پارلیمان میں بل پاس ہوا ہے, پھر جو ہے نا سینٹ سے پاس ہوا ہے, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. آپ آ جائیں پاکستان میں, آپ جو ہے نا جس طرح ہم نے تحریک اصلاح پاکستان یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اسی طرح یا ایک پارٹی جوائن کر لیں یا ایک پارٹی بنائیں. آپ جو ہے نا تھرو جو ہے نا پارلیمنٹ میں آ کے اگر آپ کو مرجر کے اوپر اختلاف ہے یا کوئی اور ایسا قوانین ہے ان کے خلاف ہے, تو آپ آ جائیں ہمارے آئین اور دائرے میں رہ کے ہوئے آپ جو ہے نا اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. ابھی جو ہے یہ جو جرگے کا جو صورتحال ہے, میں آپ کو دوبارہ میں پوری قوم کی خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز یہ جرگہ کامیاب ہوگا, اور جرگہ تقریباً ایسا سمجھو کہ تقریباً 98% کامیاب ہو چکا ہے, اور بہت ہی چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا قوم کی خوشخبری سنیں گے کہ انشاءاللہ یہ جرگہ کامیاب ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی امن ہوگا, افغانستان میں بھی امن ہوگا. ملک حبیب نور اورکزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کی آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے, تو میں مختصراً جو ہے وہ داعش کے حوالے سے کچھ سوالات میں کروں گا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں ان کے حملے پھر سے جو ہے وہ تیز ہو رہے ہیں. یہ گزشتہ روز بھی وہاں پہ کابل میں ایک جو سکھوں کا گردوارہ تھا اس پہ حملہ کیا گیا, اس میں تقریباً 4 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے, اور ذمہ داری داعش نے قبول کی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کا جو پروپیگنڈا مہم ہے اس میں بھی بڑی تیزی آ رہی ہے. تو لیکن وہاں پہ افغان طالبان اس کو بالکل جو ہے نا یعنی اس کو مانتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ تو خیر ظاہر ہے وہ تو نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ تو ایسے جیسے آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہر سوال سے جیسے وہ ہوا نکالتے ہیں, وہ بالکل انکاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا خطرہ ہے بدستور یہ؟ دونوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں, مرجر کو یا مرجر کی ایشو کو, یا ٹی ٹی پی کے یہاں آنے کو اور داعش کو. اچھا, سب سے بڑا ایشو یہ ہے اور جس کا ہمیں خدشہ ہے, اور شاید طالبان کو بھی اس کا احساس ہے, کہ ٹی ٹی پی کے یہاں لانے سے داعش, طالبان کا خیال ہے کہ وہ کنڑ سے اور ننگرہار سے داعش کا خاتمہ کر چکے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں, اگرچہ یو این کی رپورٹس کے مطابق وہ پورے افغانستان کے 34-35 صوبوں میں پھیل چکا ہے. جی, لیکن جو طالبان افغان طالبان سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ داعش جو ہے یہ پشاور ارد گرد اور یہ کوئٹہ ان جگہوں پہ جو ہے نا ان کا مین عمل دخل ہے, یا فاٹا یا یہ جو ایریاز ہیں. ایشو یہ ہوگا کہ اگر جب ٹی ٹی پی یہاں آئے گی تو یہ بھی ایک ہے کہ ٹی ٹی پی اسٹریٹجک ایسٹ ہوگی, اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے افغان طالبان کے لیے اس ریجن میں. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر حکومت یا اسٹیٹ کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے تو یہاں پھر ٹارگٹ کلنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ یہ ریجن میں ابھی ٹی ٹی پی کے نہ ہونے کی وجہ سے افغان طالبان کا اثر رسوخ اکراس دا بارڈر وہ نہیں ہے جو کہ ایک وقت میں تھا. بڑھنے سے ایک تو ٹارگٹ کلنگ کا خطرہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آنے سے ملٹرائزیشن مزید بڑھے گی, اس حوالے سے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس سٹیٹ کے مین سٹریمنگ کا حصہ ہے. اس میں قبائلی مشران کا یا ملک کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ اس مین سٹریمنگ کے نیچے ہوگی کہ جس میں ٹی ٹی پی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اسٹیٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک دفعہ جو طالبان شریعت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, گن کے ذریعے اٹھاتے ہیں, پھر وہ اتنی آسانی جس طرح فوج بیرکوں میں آسانی سے نہیں جائے گی, اس طرح طالبان بھی آسانی سے میرا نہیں خیال کہ بیٹھ جائیں گے. وہ سچے ہیں اپنے عہد میں, ہم شاید چیزوں کو نہیں سمجھ رہے اور چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کے سب اقدام لینے چاہیے, ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے سب کے, فریم ورک پولیٹیکل اور لیگل فریم ورک کے نیچے ہونا چاہیے, پھر میرے خیال میں پاکستان کے لیے کوئی آگے کا راستہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر اس طرح نان ریپرزنٹیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہم جو ہے نا فائدے کی بات کر سکتے ہیں. ملک وارث خان افریدی صاحب, ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب اور ملک حبیب نور اورکزئی, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے خصوصی طور پر یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ تفصیل سے گفتگو کی, اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے, کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور ساتھ میں داعش کا بھی کچھ ذکر کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.